चीजें इस वक्त बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि एक पूरी पार्टी जो है वो कशमकश का शिकार है। मिशन अजान, जिसका पहले नाम मिशन नूर रखा गया था, पीटीआई के अपने इतराफ से इतनी उस पर तनकीद हुई। 3 घंटे तक सलमान अकरम राजा साहब की कन्विंस करते रहे अपने लोगों को, पीटीआई वालों को, कि भाई आप इसका नाम तब्दील कर दें। अलीमा खान साहिबा पे उनकी पार्टी के अपने अंदर से जैसे मिशाल यूसुफजई हैं या ये सनम जावेद हैं, वो भी भर भर के ट्वीट्स कर चुकी हैं। आबिद शेर अली साहब ने एक बड़ी मायूब सी बात की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जी अगर अजान देने से काम ना बना हो तो नमाज जनाजा अदा करके देख लें। खुदा न खास्ता कोई उनकी पार्टी या नवाज शरीफ की नमाज जनाजे की तो बात नहीं कर रहे थे। आबिद शेर अली साहब ने बहुत एक बिलो द बेल्ट बात की है। पीटीआई के अपने अंदर ऐसा लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि उल्टा पीटीआई को उल्टा आप समझे उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको एक एंटी पाकिस्तान, एक एंटी इस्लाम जमात बनाकर दुनिया के आगे पेश करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीटीआई की नई हिकमत अमली सामने आई है और ऐसा लगता है कि एक पीटीआई के अंदर भी ये बात अब बहुत ज्यादा महसूस की जाने लगी है, आपस की गुफ्तगू में शामिल हो गई है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे और इमरान खान की जो कैद है उसको वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन पीटीआई की तरफ से जो कोशिशें हैं वो इतनी कम है कि अपने अंदर से अब खुल खुलकर उसकी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। पहले भी आ रही थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जिस पैमाने पे और जिस लेवल पे इन एतराजात का इजहार किया जा रहा है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी अब मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हर दफा उनको जो है उनके ऊपर ताने कसे जाते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आप कॉम्प्रोमाइज हो गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना। लेकिन वो भी अब कह रहे थे कि अब जो बाकी लोग हैं, मैं उनको कहता हूं कि जो 27 सितंबर वाला हमारा जलसा होने वाला है उसमें आप लोग अब लोग लेके आए, 1 करोड़ लोग जमा करके बताएं मुझे। और 1 करोड़ लोग कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए एक इतनी बड़ी पार्टी के लिए, जिसके लिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिसको सबसे ज्यादा जिसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 2024 के इलेक्शन में वोट पड़े थे। तो ये अब अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पार्टी को चैलेंज दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब भी जो बात कर रहे हैं ना, उसका मैं थोड़ा सा पस मंजर भी बताती चलूं। उन्होंने बात ये की है कि पंजाब में किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान की कॉल है और 27 सितंबर को आपने निकलना है। अगर ये बताने की जरूरत पड़े तो ये बड़े अफसोस का मकाम है। ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, लफ्ज बाय लफ्ज ये बयान है सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब का। मेरा ख्याल है मैंने पहले भी इस मुद्दे पे नजर दौड़ाई है अपने पिछले एक वीलॉग में, दोबारा बताती चलती हूँ कि उसका पस मंजर एक्चुअली ये है कि सलमान अकरम राजा साहब और जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की आलिया हमजा मलिक साहिबा, ये दोनों बिल्कुल अलग ग्रुप्स हैं, अलग धड़े हैं पीटीआई के। सलमान अकरम राजा साहब और आलिया हमजा मलिक साहिबा की हमारी इत्तलात के मुताबिक बिल्कुल भी आपस में उनकी बनती नहीं है, और जिसके कई सारे पहले भी माजी में भी एग्जाम्पल्स मिले। जैसे कि आपको याद होगा जो ये सेनेटर आफरीदी हैं, मिर्जा आफरीदी, उनके जो घर पे दावत थी उसमें आलिया हमजा मलिक को नहीं बुलाया गया था। फिर उस पर भी बड़ा फड्डा बना रहा इन दोनों का कि सलमान अकरम राजा साहब कहते थे कि उनको क्यों नहीं बुलाया। आलिया हमजा मलिक साहिबा ने ट्वीट कर डाला, सलमान अकरम राजा ने उसको डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी उस ट्वीट को करार दिया और आलिया हमजा मलिक साहिबा पे कड़ी उन्होंने तनकीद की। तो ये दो बड़े अहम तौर पर अलग अलग धड़े हैं। सलमान अकरम राजा साहब दरअसल जब ये बात कर रहे थे तो वो एक्चुअली ये बात आलिया हमजा मलिक साहिबा के हवाले से कर रहे थे कि वो चूंकि चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, तो उनका प्रिंसिपल ड्यूटी ये उनकी है कि उन्होंने पंजाब से काफिले लेके 27 सितंबर को जो है वो पेशावर जाना है। अब इसी वजह से वो ये कह रहे थे कि अगर ये आपको बताना पड़ जाए, याद कराना पड़ जाए कि ये इमरान खान का हुक्म है तो ये अफसोस का मकाम है। एक्चुअली जाहिर है वो अपनी पार्टी में जो उनकी जो मुखालिफ उनका धड़ा है यानी कि आलिया हमजा मलिक, एक्चुअली वो उनके ऊपर ताने जो हैं वो कस रहे थे। लेकिन बहरहाल बात यह है कि देखें चीजें इस वक्त बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि एक पूरी पार्टी जो है वो कशमकश का शिकार है। समझ नहीं आ रही उनको कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। इमरान खान, आप अंदाजा लगाएं क्या उसका पैमाना होगा जब इमरान खान खुद जो है वो ये वाली बात कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में नहीं सुनी जा रही और जो वो अहकामात देते हैं वो पूरे नहीं होते। तो इटसेल्फ जो बानी है पार्टी के वो भी अपने आप को एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं कि जैसे मैं तो हिस्सा ही नहीं हूं पार्टी का, इससे अच्छा तो आप मुझे पार्टी के बानी के ओहदे से भी आप मुझे बाहर ही कर दें। तो एक इस तरह का जो एक तासुर जा रहा है इमरान खान साहब को, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी संगीन और क्रिटिकल होती जा रही है दिन ब दिन पीटीआई में। बहरहाल एक और हिकमत अमली पे बात करते हैं जो कि उन्होंने अजान, मिशन अजान, जिसका पहले नाम मिशन नूर रखा गया था, उस हिकमत अमली पे बात करते हैं जो कि पीटीआई के अपने इतराफ से इतनी उस पर तनकीद हुई, इतनी अपनी उस पर तनकीद हुई कि वो जो मिशन था वो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। सदर आरिफ अलवी, हलीम आदिल शेख, अली मोहम्मद साहब, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने खुल खुल के इस मिशन नूर की मुखालफत में ट्वीट्स की
اور یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا متنازع نام تھا. اب اس میں ریسنٹلی ایک اور اضافہ یہ ہوا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایکچولی جو ہے وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے وہ چیئرمین ہیں، اور پھر وہ ان کی باقاعدہ ایک پی ٹی آئی میں شمولیت ہو گئی ہے اور سارا کچھ ہے. سو وہ بھی آپ کو پتا ہے ان کی بھی جو بنیادی طور پر جو سنی اتحاد ہے وہ ایک مذہبی جماعت تھی، تو انہوں نے بھی اپنے اسی بیک گراؤنڈ کے روشنی میں یہ ایڈوائز کی پی ٹی آئی کو کہ آپ اس کا نام بدل دیں ورنہ یہ متنازع ہو جائے گا اور لوگ اس کو پازیٹیو لینے کی جگہ الٹا نیگیٹو ہماری پبلسٹی ہو جائے گی. ایک ایکس کی سپیس میں، ٹویٹر کی سپیس میں انہوں نے یہ والی بات کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ ٹویٹ بھی کئی جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں کہ رات کے 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک صبح کے 3 گھنٹے تک سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کنونس کرتے رہے اپنے لوگوں کو، پی ٹی آئی والوں کو، کہ بھئی آپ اس کا نام تبدیل کر دیں، یہ آپ کے لیے الٹا پڑے گا، اس کی نیگیٹو پبلسٹی زیادہ ہوگی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کوئی قادیانیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو 20 ستمبر کی تاریخ ہے وہ کوئی ان کے لیے ریلیجس اعتبار سے کوئی بڑی معنی خیز تاریخ ہے، اور جو مشن نور ہے وہ بھی کوئی ربوہ سے ریلیٹڈ کوئی اس نام کا جو تعلق ہے وہ بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ایڈوائز کی گئی کہ ایسا لگے گا کہ جیسے آپ اس عقیدے کے اوپر آپ جو ہے وہ قادیانیوں کی کوئی حمایت کر رہے ہیں یا اس عقیدے کی کوئی بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام تبدیل کر دیا جائے. یہ بات انہوں نے خیر پی ٹی آئی کے کئی لوگوں نے کی، اور پھر وہی ہوا جو کہ لکھا گیا تھا کہ جو ہے وہ سارے جو پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ خلاف ہو گئے، اور اس کے اوپر بھر بھر کے ٹویٹیں ہوئیں. اذانیں تو لوگوں نے دیں جا کے رات کے 9 بجے، یہی انہوں نے ترغیب کی بھی تھی کہ آپ جی ایسے کریں، اور اذان اسی وجہ سے پھر اس کا نام بھی تبدیل کر کے مشن نور سے ہٹا کے غالباً مشن اذان کر دیا گیا. لوگوں نے پھر بھی بیچاروں نے نکل کے، کارکنان نے اذانیں وغیرہ دیں، اس کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے گرفتاریاں بھی ہوئیں. بٹ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کو آپ کے پارٹی کے بڑے رہنما کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا نام بدل دیں اور بر وقت آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ نام کیوں بدلا نہیں جا رہا، اس تاریخ کو کیوں بدلا نہیں جا رہا 20 ستمبر کی؟ کون وہ لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بیٹھ کے پی ٹی آئی کو متنازع بنانا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی کو ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی خدا نخواستہ اسلام مخالف جماعت ہے یا پاکستان مخالف جماعت ہے؟ میرا خیال ہے بڑا ایک اہم وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر کیوں نہ ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ کمیٹی اس چیز کا فیصلہ کرے، ہر ایک جو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے اس کے ویئر اباؤٹس دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا الزام ہے، کمپرومائز اس کو کیوں کہا جا رہا ہے. میں تو کہتی ہوں اس کمیٹی میں علیمہ خان صاحبہ کو بھی شامل کر دیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی آئے دن ان کی صحافیوں سے لڑائی ہوتی رہتی ہے. ابھی کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا اون شرازی جو ہیں بڑے وہ سچ نیوز کے غالباً صحافی ہیں اور بہت پرانے صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی کوئی لڑائی کی علیمہ صاحبہ سے اور ان سے یہ چیخ کے گلا کیا کہ آپ کبھی بھی سوالوں کے جواب نہیں دیتی، اب آپ یا تو سوال کے جواب دیں گی یا پھر آپ کی یہ جو ٹاک ہے، پریس ٹاک ہے، وہ ہم نہیں نشر کریں گے، یہ ہونے نہیں دیں گے ہم. سو یہ جو ان کا ایک پرابلم ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ پہ ان کی پارٹی کے اپنے اندر سے جیسے مشال یوسفزئی ہیں یا یہ صنم جاوید ہیں، وہ بھی بھر بھر کے ٹویٹس کر چکی ہیں. تو ایک بڑی افسوسناک صورتحال بنی ہے. مجھے لگتا ہے یہ اتنی کریٹیکل ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب پارٹی حکومت میں کیسے آنا ہے، حکومت کو کیسے گھر بھیجنا ہے، اس پوری چیز سے ہٹ کر تھوڑا سا پہلے یہ حکمت عملی بنائیں کہ ان کی پارٹی میں کون سے وہ لوگ چلے گئے ہیں، کون سے ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو کہ ان کی پارٹی کو متنازع بنا رہے ہیں. آئی تھنک عمران خان صاحب کو اب اس کے اوپر بھی غور و خوض کرنا چاہیے، کوئی کمیٹی بنانی چاہیے اور کسی اچھے ٹرسٹ وردی بندے کو اس کا سربراہ لگانا چاہیے کہ جن کے اوپر ابھی بھی کوئی کمپرومائز ہونے کا الزام نہیں ہے، ایسے کسی بندے کو سربراہ لگائیں اور پتہ کریں کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. اب دیکھیں عدیل حبیب صاحب جو ہیں وہ بھی یہ والی بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا بھائی جیل سے جتنے لوگ باہر ہیں پی ٹی آئی کے وہ سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، تو ان سے یہ امید ہی لگانا غلط ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے. سو ان کے حساب سے تو جیل کے باہر سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں. تو اب یہ جو سچویشن ہے مجھے لگتا ہے یہ بڑی عجیب سی بن گئی ہے. عمران خان صاحب کو اس کے اوپر خود بھی کچھ ایکشن لینا پڑے گا. اور ایک چیز خیر حکومت کی طرف سے بھی دیکھنے میں آئی، عابد شیر علی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا یہ مشن نور پہ کئی پی ایم ایل این کے لوگوں نے بڑی تنقید کی اور کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو قادیانیوں کا ایجنڈا چلا رہے ہیں اور ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ بیرونی فنڈڈ جماعت ہے اور وغیرہ وغیرہ. عابد شیر علی صاحب نے ایک بڑی مایوب سی بات کی، انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جی اگر اذان دینے سے کام نہ بنا ہو تو نماز جنازہ ادا کر کے دیکھ لیں، غائبانہ نماز جنازہ. ظاہر ہے ان کا مقصد یہی تھا کہ
خدا نخواستہ کوئی ان کی پارٹی یا نواز شریف کی نواز جنازے کی تو بات نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ سب کو صحت دے، لیکن مجھے لگتا ہے عابد شیر علی صاحب نے بہت ایک بلو دا بیلٹ بات کی ہے. اکثر وہ بلو دا بیلٹ باتیں کرتے ہیں، ان کی گالیاں وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بڑی ان کی پہلے سے مشہور ہیں، لیکن یہ کہ یہ کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی ایک حریف کے لیے آپ اتنی نفرت رکھ رہے ہیں کہ آپ اس کی نماز جنازہ کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ آپ تمنا رکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ایک افسوس کی بات ہے. سو اینی وے، لیکن ایک اور چیز ابھی گزری، ابھی ہم نے دیکھا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ بری طرح لڑ پڑے آپس میں جب یہ وزیر اعظم شہباز شریف ابھی برطانیہ گئے. تو اس دوران پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیشہ جیسے کرتے ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اور ایسے میں جو ہے وہ ایک پی ایم ایل این نے بھی اس احتجاج کا جواب دیا، ان کے بھی سارے کارکنان نکل پڑے. ایک وہ احسن چٹھا صاحب ہیں، ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، بہت غلیظ انہوں نے زبان استعمال کی ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں. پھر کئی سارے یہاں صحافی خاص طور پہ طارق متین جیسے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ غلط نہیں بتا رہے، وہ یہ بات بار بار حکومت کو ٹیگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہی احسن چٹھا تو باقاعدہ جب پاکستان آئے تھے ان سے وزیر اعظم بھی ملے تھے، ان سے نواز شریف بھی ملے تھے، عطا تارڑ صاحب تو باقاعدہ شاید انہوں نے پی ٹی وی میں بھی بلا کے ان سے ملاقات کی تھی، محسن نقوی صاحب بھی ان سے ملے تھے. سو مطلب ایک امپریشن جا رہا ہے بہت غلط قسم کا، اور پی ایم ایل این کو بھی آئی تھنک اپنے اندر یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ گالم گلوچ بریگیڈ، اگر آپ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں گالم گلوچ بریگیڈ، تو پھر آپ کے اندر تو کوئی بھی ایک بندہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو گالم گلوچ بریگیڈ کا حامی ہو، اگر آپ اپنے حریف پہ یہ تنقید کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے اپنے اندر اتنے گندے گندے لوگ، گالیاں دیتے ہوئے لوگ موجود ہیں جو کہ اتنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پی ٹی آئی پہ بھی کوئی تنقید کرنے کا حق نہیں ہے. آئی تھنک جو پی ایم ایل این کے سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور جو اچھے ان کے ریسپیکٹیبل لوگ ہیں، ان کے پرانے لوگ ہیں، وہ اس بات کا کچھ اس کے اوپر کچھ سوچ کریں، کوئی اس کا محاصرہ کریں کہ ہم جو تنقید اپنے حریف پہ کرتے ہیں وہ کبھی کبھی تنقید ہمارے اپنے اوپر اگر سچ ثابت ہو تو کتنا برا لگتا ہے اور یہ امپریشن کتنا غلط جاتا ہے. سو آئی تھنک دونوں اطراف سے سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال یقیناً میں اتنا بتاتی چلوں، مجھے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر ایسا لگتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ لوگ داخل ہو گئے ہیں جو کہ الٹا پی ٹی آئی کو الٹا آپ سمجھے ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک اینٹی پاکستان، ایک اینٹی اسلام جماعت بنا کر دنیا کے آگے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور زیادہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مشکل میں پڑتی جائے اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ ان کے اوپر برا وقت آتا جائے، اور اس طرح کی مثالوں کو کوٹ کر کے کہیں کہ ہاں جی پی ٹی آئی پہ جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ سب جائز ہیں. سو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو یہ تجویز اس وقت یہ ضرور اشد طور پر دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی یا پھر جو ابھی چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، وہ از خود اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے کوئی کمیٹی بنائیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ان کے اندر وہ کون لوگ ہیں جو کہ بار بار سارے الزامات، ایک ایک بندے کو چیک کریں، اس کے اوپر الزامات اکٹھے کریں کہ کیا الزام ان کے اوپر وقتاً فوقتاً آیا ہے، پھر ان الزامات کو دیکھیں کہ وہ وہ کتنے ان میں وزن تھا، کون سا الزام سچ تھا، کون سا جھوٹا تھا، کون سا بے بنیاد تھا، اور اس طرح کے لوگوں کو واقعتاً پارٹی سے نکال باہر کریں. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، میں نہیں سمجھتی کہ پی ٹی آئی کی کوئی بھی حکمت عملی جو بنتی ہے وہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی مؤثر ثابت ہوگی.